अच्छा इमाद भाई, मैं आपसे ना कुछ बात कहना चाहूँगा कि पहले ना हमने जो वीडियो अपलोड की है ना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, तो उसके नीचे ना बड़ी गलत किस्म के कमेंट आए हैं। बल्कि यही वीडियो नहीं, अगर हम कोई और भी वीडियो अपलोड करें ना, या कोई और भी वीडियो हो जो देखूँ मैं, तो उसके जिसके अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र हो या उनकी शान बयान हो रही है, तो नीचे बड़े गलत किस्म के कमेंट आते हैं। लोग उनको गालियाँ दे रहे होंगे, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। उनको गालियाँ दे रहे होंगे, उन पे लानते कर रहे होंगे, नाउज़ बिल्लाह, उनको काफ़िर कह रहे होंगे, उनको मुसलमान ही नहीं मानते। तो इस किस्म के कमेंट आ रहे होते हैं, हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। लोगों को ये नहीं पता कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं, और सहाबी होने से बड़ी और क्या फजीलत हो सकती है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वो सहाबी हैं। देखें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं, जिसको 11वीं वाली सरकार भी कहते हैं, वो बरेलवी में अक्सर मशहूर हैं, जो 11वीं शरीफ भी देते हैं। अच्छा, मैं 11वीं की थोड़ी बात कर दूँ, ये कि 11वीं अगर देना इसलिए कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे, कि उनके नाम का खाना है, तो फिर वो खाना जो है वो बिल्कुल हराम हो जाएगा, क्योंकि इन अल्लाह, वो कुरान पाक के अंदर है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि जो अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पे खाना दिया जाए वो हराम होता है। हाँ, लेकिन जो लोग इस तरह करते हैं कि खाना देते हैं लोगों को, लेकिन बीच में नीयत ये कर लेते हैं कि ये खाना तो अल्लाह के नाम का ही है, लेकिन ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इसका सवाब पहुंच जाए, तो लेकिन ये इससे खाना हराम नहीं होगा, खाना हलाल ही रहेगा। लेकिन ये क्या है कि बिदअत है। आप दिल में नियत करें कि आपने 11वीं अल्लाह के नाम का खाना देना, लेकिन दिल में नियत करेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे है, तो ये इस तरह अगर 11वीं का नाम ही रखते हैं इसको, तो फिर ये बिदअत बन जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन खाना वो, लेकिन आगे मैं क्या बात कर रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो फरमाते हैं कि मुझे पता चल जाए ना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस जगह से गुज़रना है, तो मैं उस जगह पे जाके बैठ जाऊं, और हज़रत अमीर मुआविया का जो जब घोड़ा वहाँ से गुज़रे, तो उससे जो गर्द उड़ के वो मेरे पे पड़ जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरी बख्शिश होगी। ये वो क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो कहते हैं। अच्छा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफज़ल हैं या हज़रत अमीर मुआविया, तो इमाम मालिक ने कहा कि हज़रत अमीर मुआविया की बात करते हो। हज़रत अमीर मुआविया ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत के अंदर अपना घोड़ा दौड़ाया ना, उससे जो मिट्टी उड़ी है, गर्द उड़ी है, ये पूरी तरह से मुझे अल्फाज याद नहीं है क्या है, लेकिन आप उसका एक मफहूम समझ लें कि जो गर्द उड़ी है ना, उस गर्द से भी जो जो वो गर्द है ना, वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ से वो अफजल है। इस ठीक अल्फाज जो हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मफहूम इसी तरह ही है। तो ये जो है ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम बुज़ुर्गों को नहीं मानते, या देखें, बुज़ुर्ग तो कहते ही उसको हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान और हदीस के ऊपर चले, या तो फिर उनको बुज़ुर्ग कहना छोड़ दें, या फिर उनको बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग कहते हैं उसको हैं जो कुरान और सही हदीस के पैरवी कर रहे हो, बुज़ुर्ग होते ही वो हैं। आप बुज़ुर्गों को नहीं मानते, या फिर बुज़ुर्ग उनको कहना छोड़ दो, या फिर उनकी जो बात है उसके ऊपर अमल करो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम बुज़ुर्गों पे नहीं, तो उनको मैं कुरान और हदीस से भी देखें। जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर कहते हैं और उन पे लानते भेजते हैं, नाउज़ु बिल्लाह, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। देखिए, मैं आपको कुरान के अंदर बताता हूँ, व इन ताइफुम मिनल मुमिनीन नक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि दो मोमिनीन की जो जमात है, जब वो मैदान के अंदर उतर आए, व इन ताइफुम मिनल मुमिनीन नक़ततलू, और एक दूसरे को कत्ल करने पे आ जाए, दो में अल्लाह जो मैदान के अंदर उतर आए कत्ल करने के लिए, अल्लाह उनको फिर भी मोमिन कह रहे हैं। मिनल मुमिनीन नक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, और उनके दरमियान क्या कर दो, सुलह करा दो, जो कि हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किया था। हज़रत अमीर मुआविया को लेके जा रही थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सुलह कराने के लिए, तो बीच में जो खवारिज हैं उन्होंने इधर से भी तीर चलाए, और फिर उस जमात हज़रत अली की जमात में जाके उधर से भी तीर चलाए, जिसकी वजह से आपस में जंग होगी। लेकिन अल्लाह उनको मोमिन कह रहा है कि जो दोनों मैदान के अंदर उतर आए, तलवार चला रहे हो मोमिन आपस में, लेकिन क्या है, वो मोमिन है। बाकी हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हक़ पे नहीं समझते, वो हज़रत अली हक़ पे थे, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इज्तिहादी ख़ता हुई थी।
لیکن حق پہ تو حضرت علی تھے، لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے کہ وہ انہوں نے جنگ کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو نہیں. طائف من المؤمنین اقتتلوا. اچھا اب آپ کہیں گے میں آپ کو حدیث سے بھی بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر کے اوپر ہیں وہ چڑھ کے خطبہ دے رہے ہیں، اور حضرت حسن آ رہے ہیں تو ان کو ٹھوکر لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کے جا کے ان کو اٹھایا. ان کو اٹھا کے انہوں نے کیا کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار دو مومنین کی جماعتوں میں آپس میں صلح کرائے گا. کہ جو دو مومنین کی، دیکھیں یہ لڑائی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جب حضرت حسن نے آپ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، تو وہ دو مومنین جماعتوں کی آپس میں صلح تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو مومن کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، مومنین کی دو جماعتوں میں آپس میں صلح کرائی. تو وہ کافر کا کیسے ہو گئے؟ وہ کافر آپ اس بیس پہ ان کو کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ لڑی، کیسے وہ کافر ہو گئے ہیں؟ اور ایک سن لیں، جو انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، انجینئر علی بھائی بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ کافر ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ جہنمی ہیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی نہیں کہتے ہیں. میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کے اوپر ایک اپنا کلپ علیحدہ سے ریکارڈ کروائیں کہ آپ جس میں یہ کہیں کہ وہ کافر نہیں ہیں. اگر آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں نا، تو آپ نہیں یہ کہتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کافر ہیں، اور وہ لعنت ان پہ گالم گلوچ بھی کرنے کا آپ نہیں کہتے. تو یہ جو انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں تو وہ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. باقی جو ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو صحابہ کے بارے میں آپ ان پہ تبصرہ نہ کریں، ان کی غلطیاں نہ پکڑیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہتے ہیں پھر قرآن اور حدیث میں بھی آتی ہیں، یہ امام بخاری نے بھی 2812 ہے. تو آپ جب وہ حدیث کا موقع آئے تو آپ ان میں سے آپ بتا دیں، لیکن ادب کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی زبان کو، یعنی کہ بے ادبی والی اور غصے والی زبان نہ اس طرح کریں، ادب کے دائرے کے اندر رہ کے آپ وہ سمجھائیں. جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر یہ بھی تو آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. تو اللہ نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ لگائی کہ جب آپ کے پاس آپ سرداروں کو بیٹھ کے دے رہے تھے دعوت، تو ایک نبینہ صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں گزرا. وہ غریب صحابی تھے کہ آپ آئے ہیں یہاں پہ، میں سرداروں کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ آ گئے ہیں صحابی. تو اللہ نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ لگائی کہ آپ جو آپ کے پاس اتنی مشقت کر کے آیا ہے آپ اس کو دعوت نہیں دے رہے، اور جو آپ کے ساتھ آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو جن کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹ لگائی. اب دیکھیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ انجانے میں ایک وہ ہوئی ہے، تو ہم آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ جب موقع آئے گا پھر اس کو بیان کریں گے. جس طرح حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے آپس میں آواز اونچی کی تو اللہ نے فرما دیا کہ اپنی فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ ایک موقع کے اوپر، اب یہ نہیں کہ اسپیشل اٹھ کے اس کے لیے گھنٹے گھنٹے کے کلپ ریکارڈ کروائیں اور ان کے پکڑیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے وہ کیا تھا. تو دیکھیں ہم تو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی، تو ہمیں ان کے اوپر زبان نہیں کھولنی چاہیے، کف اللسان کرنا چاہیے. اور جو دوسری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی ہم حکومت کو نہیں مانتے. تو جب وہ حضرت علی کے خلاف تھے تو اس پہ تو ہم بھی نہیں مانتے، لیکن جب حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو وہ سب صحابہ کے بھی امام تھے اور ہمارے بھی تھے. جب سب صحابہ کے بھی حاکم تھے ہمارے، پھر ہم تب ان کی سیاست کو بھی مانتے ہیں. تو پیچھے جو ابھی جو پچھلے دنوں انہوں نے بات کی کہ میں تلواریں سوت لیتا، تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے گستاخی ہے. ہم جب علماء کرام نے کہا نا کہ انہوں نے بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کیسے گستاخی ہے؟ آپ اس زمانے میں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس زمانے میں ہوتے تو فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان میں صلح کراتے، جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَإِن طَائِفٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم صلح کرواتے. جبکہ عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے، یا ان دونوں میں سے کون حق پہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچایا. اللہ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا لیکن ہمیں بچایا، اللہ کا شکر ہے. لیکن اب ہم ان کے اوپر زبان نہیں کھولیں گے. اور
اچھا انجینئر صاحب کی ایک بات مجھے بڑی نا وہ اچھی لگی اور ہنسی آئی نا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم کسی کو قرآن کی سناتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کے پیٹ میں نا مروڑ اڑتے ہیں، پھر ہم اس کو پھکی دیتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں مروڑ نہ اڑے۔ تو جن کو بات پسند نہیں ہے تو میں ان کے لیے بھی ایک پھکی سمجھ لیں آپ، کہ اب دیکھیں آپ کے والد ہیں، وہ آپ کو تھپڑ مارے، تو آگے سے آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ میرے والد ہیں۔ اگر آپ میرے والد نہ ہوتے تو قرآن کے اندر ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، تو یہ کیا قصاص ہے؟ تو آپ اگر میرے ابا نہ ہوتے، آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے نا، تو میں تھپڑ کے بدلے آپ کو تھپڑ مارتا، لیکن کیونکہ آپ میرے ابا ہیں اس لیے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اب وہ جو اس کے والد ہیں وہ اس کو کہیں گے کہ تو میرا بڑا، تو وہ تو کہیں گے تم نے میری گستاخی کی ہے، تم بے ادب انسان ہو۔ تو ہم بھی یہ کہیں کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ صحابی، کیا ہم اس دور میں نہیں تھے؟ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم نے آپ کے اوپر تلواریں سونت لینی تھی۔ تو میرے یہ کہاں سے یہ الفاظوں کی بے ادبی، یہ لہجے کی بے ادبی ہے۔ اب میں آپ کے آگے پاؤں رکھ لوں، آپ کے منہ کے آگے پاؤں کروں، تو مجھے بتائیں، آپ کہیں گے نہیں آپ میری بے ادبی کر رہے ہو؟ اب ضروری تو نہیں کہ اس کے غلط الفاظ یا اس طرح کے الفاظ کریں گے جس سے گستاخی ہو، بے ادبی ہو، اس طرح بھی بے ادبی ہوتی ہے اور گستاخی ہوتی ہے۔ لیکن میں انجینئر صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز اس کے اوپر نا ایک اپنا کلپ ریکارڈ کروائیں۔ حضرت امیر معاویہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ان کے اوپر گالیاں نہیں دینی چاہیے، ان کو سب و شتم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو باقی جو ہمارے انجینئر صاحب سے اختلاف ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اس بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں، باقی جو فروعی مسائل ہیں اس کے اوپر جو اختلافات ہیں وہ تو چلیں، آپ اختلاف کرتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جس طرح آپ نے پچھلے دن بھی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ہر جو دو نمازی ہیں وہ بلا کسی عذر کے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں ہم، تو اس احادیث کے اوپر کسی نے بھی عمل نہیں کیا، کسی امام نے، کسی نے بھی عمل نہیں کیا، کیونکہ وہ قرآن کے اور باقی کئی احادیث کے خلاف جا رہی ہیں، اس وجہ سے عمل نہیں کیا۔ کیونکہ اگر بلا کسی عذر کے دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے تو پھر کیا ضرورت تھی ٹائم بنانے کی کہ مغرب کا ٹائم غروب شفق تک ہے؟ کیا ضرورت تھی اس تکلف کی؟ کیا ضرورت تھی کہ ٹائم بنائے نمازوں کا؟ پھر جب مرضی پڑھتے نماز، تو یہ کافی حدیث کے بھی خلاف جاری ہے، اس وجہ سے کسی نے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ لیکن وہ آپ کے اختلاف کرتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صحابہ کے بارے، لیکن آپ کسی کے اوپر تنقید نہ کریں۔ پہلی بات کہ تم ایسا کیوں نہیں کر رہے ہو، میں آپ رفع دین کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کسی کے اوپر تنقید نہ کرے کہ تم کیوں نہیں کر رہے ہو رفع دین، ان کو تو قرآن اور صحیح حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک مجھے پتہ ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اس بارے میں ہمارا اختلاف ہے آپ سے۔ باقی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ کلپ ریکارڈ کروائیں، تو اس کے اوپر آپ جو حضرت امیر معاویہ کی سب و شتم کرتے ہیں ان پہ، اور جو ان کو لعنتیں بھیجتے ہیں، ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ پاک ہم سے اس کی حفاظت کرے، تو آپ اس پہ کچھ کہہ دیں۔ جی، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔ میں اتنا ہی کہوں گا، جو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر سوال مجھ سے کیا ہے، کہ جو ایسے بکواسیات کرتے ہیں، میرے نزدیک یہ بکواسیات ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے وعدہ ہے، آپ کے جو ہے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ ہے، وہ جنتی ہیں۔ تو یہ جو بات آپ نے ابھی کی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر تنقید کرے جان بوجھ کر، وہ بے ایمان ہے، وہ اس مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو علی بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ کی آپ بات کر رہے ہیں، علی بھائی تو اس کی مذمت کرتے ہیں، لعنت کی، اللہ معاف کرے۔ میری تو علی بھائی سے
2 دن پہلے فون پہ بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو لعنت کی اللہ معاف کرے، یہ تو قائل ہی نہیں ہے، اور کسی صحابی کو یوں کہنا یہ تو غلط ہے۔ تو یہ جو ہے نہ اس پر نہیں۔ ہاں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کے بارے میں جو یہ شخص ایسی بات کر رہا ہے جو کہ آپ نے ویڈیو بھی کلپ پچھلی دفعہ بنایا تھا، میرے یعنی کہ میری اوپینین لی تھی رائے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب کہ صحابی ہیں تو یہ کیا یعنی کہ تکلیف ہے بے ایمان لوگوں کو کہ وہ ہضم نہیں ہوتی ان کی تعریف۔ تو وہ میرے نزدیک جو حضرت معاویہ یا صحابہ کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ مجمعین پر تنقید کرے وہ جہنمی ہے۔ وہ کیا جی؟ جہنمی۔ اس پہ تو کوئی رائے دو ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائے تھے وہ ہم بھول جاتے ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا۔ ہاں، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں نے پڑھی ہے، تو اس میں اتنے فضائل لکھے ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر جی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ فضائل جو ہے نا، فضائل میں احادیث چلتی ہیں وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، یہ اہل حدیث والے بھی کہتے ہیں، کہ میں نہیں کہہ رہا، جو کہ بڑے بڑے محققین گزرے ہیں اہل حدیث کے، ان کی بھی یہی سینٹیمنٹس ہیں۔ تو بے شمار فضائل ہیں، اب جا کے وہ صحابی بھی ہیں، فضیلت بھی ہے، تو وہ جو ان کے اوپر جرا کرے گا معاذ اللہ، جو تنقید کرے گا اللہ معاف کرے، تو وہ بے ایمان ہے۔ اور میں ایک بات اپنی یہاں کر دوں، اپنی میں نے ان کے اوپر یہ بات کی ماموں پارٹی، یہ غلط ہے، یعنی کہ ماموں پارٹی یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، میں اس پر رجوع کرتا ہوں، یعنی کہ اس لفظ سے یہ تنقید ہے۔ ایسے تو مولا علی جو ہے وہ چاچو پارٹی بن گئے، تو میں یہ کہوں چاچو پارٹی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی طنز ہے نا۔ تو اس پر میں رجوع کرتا اس بات پر کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں میرا رب کمپرومائز نہیں کر رہا۔ ہاں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین معصوم نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے نا جی، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا جو منہج ہے اہل سنہ والجماعت کا، کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات یہ سب معصوم ہیں، معصومین، اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین محفوظ ہیں۔ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جی، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نے وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ تو ادھر بات ساری کلیئر ہو جاتی ہے، ساری کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں اس پر اخیر میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کاتب وحی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، میں دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اہل حدیث کی کتابوں میں ہے، علماء دیوبند کی کتابوں میں ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق ہیں جی، اور شیخ توصیف اپنے جو ہیں راول پنڈی کے ایک عالم فوت ہوئے ہیں، تو ان سے میری بڑی محبت تھی، تو وہ بھی ان کو کاتب وحی لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان کے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، وہ صحابی ہیں، تو ہر صحابی جو ہے وہ جنتی ہیں۔ تو ہمیں ان کی مبارک روش، ان کے فضائل سنانے ہیں، سب کے فضائل سنانے ہیں، تمام صحابہ کے فضائل سنانے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔